बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम काबिल में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से खुश आमदेद कहेंगे तमाम देखने वालों को। इंतखाबी दौर से बाहर तहरीक इंसाफ की वापसी के लिए एक कहा जा सकता है कि आखिरी कोशिश उन्होंने शुरू कर दी है। तहरीक इंसाफ एक मरतबा फिर से इंट्रा पार्टी इलेक्शन कराने को तैयार नजर आ रही है। बैरिस्टर अली जफर साहब के मुताबिक आजाद हैसियत में लड़ने वाले इनहिराफ न कर गुजरे, इसीलिए दोबारा से इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाए जा रहे हैं। क्या सवाल यह है कि आइन के मुताबिक अगर कोई उम्मीदवार जीत जाता है तो वो इस बात का पाबंद है कि हिमायत याफ्ता पार्टी के साथ ही वो आगे जाएगा। इसके ऊपर तफसील के साथ हम डिबेट करेंगे, मगर इसके साथ साथ ये भी आपको बताएंगे कि मुस्लिम लीग नवाज के 3 अहम खिलाड़ी जो सामने नजर आ रहे हैं वो तीनों मैदान में उतर चुके हैं। मरियम बीबी मैदान में आ गई हैं, शहबाज शरीफ साहब मैदान में आ गए हैं और नवाज शरीफ साहब ने बाकायदा तौर पे अपनी इलेक्शन मुहिम जो है वो शुरू कर दी है। मगर इन तीनों के अंदर जो निशाना है मुहिम का वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजर आती है। तहरीक इंसाफ पर जुल्म हो रहा है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मान रही है, बिलावल भुट्टो जरदारी मान रही है और वो ये समझती है कि तहरीक इंसाफ के ऊपर जुल्म के जिम्मेदार सरासर मुस्लिम लीग नून है। यानी कि बिलावल भुट्टो जरदारी ने पीटीआई वालों से अपने लिए, अपनी पार्टी के लिए हमदर्दी का वोट मांग लिया है। सूरत हाल क्या बनेगी ये आपके सामने रखेंगे और इसके साथ साथ इलेक्शन में सिर्फ 2 हफ्ते बाकी रह गए हैं। कौन से बहुत बड़े बड़े सरप्राइज आइंदा आने वाले दिनों में हमारे सामने आएंगे, इसके ऊपर आमिर साहब का तजिया हम हासिल करेंगे। आमिर साहब, सबसे पहले ये सारे जो है वो आम इंतखाब की दौड़ में फंसे हुए हैं और पीटीआई जो है वो इंट्रा पार्टी इंतखाबात के अंदर फिर जागूसी है। मतलब क्या कराएंगे, ये क्या होगा, इसका फायदा इनको? मैं समझता हूँ कि ये बड़ी इंटेलिजेंट मूव है और ये जिसने भी सोचा है सही सोचा है। ये स्टोरी समीरा रियाज जर्नलिस्ट ने की है उन्होंने, और इसमें क्योंकि पहले ये खबर हल्की सी चल रही थी मगर कंफर्मेशन नहीं आ रही थी, तो उन्होंने अली ज़फ़र साहब की, बैरिस्टर अली ज़फ़र की कन्फर्मेशन इसमें डाली हुई है कि बिल्कुल इलेक्शन से पहले वो इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाना चाह रहे हैं। सूरत हाल ये है कि इलेक्शन तो अब होने जा रहे हैं और इलेक्शन का सबसे बड़ा सवाल ये है कि पीटीआई, जिससे बल्ले का निशान तो ले लिया गया है, एक रिव्यू पिटीशन के लिए अभी तक वो गए नहीं है। अगर चले भी जाते हैं तो उनको रिलीफ मिलना तकरीबन नामुमकिन है कि मान भी लिया जाए कि ठीक है वो नहीं था तो भी वो वक्त गुजर चुका और बैलेट पेपर की जो है इशाअत शुरू हो गई भी है, तो अभी उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। तो अगर मान भी ले सुप्रीम कोर्ट तो उनको रिलीफ नहीं मिल सकता। तो सवाल अब ये है कि इलेक्शन अगर हो जाते हैं, उनके लोग इंडिपेंडेंट के तौर पे वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहे हैं, तो क्या वो फिर ज्वाइन कर सकेंगे पीटीआई को? तो क्योंकि वो अहम इसलिए भी है कि 2-3 चीज़ों के हवाले से। एक तो ये है कि मखसूस 60 के करीब नेशनल असम्बली की सीटें हैं और तकरीबन मेरा ख्याल 267 के करीब जो हैं 227 जो हैं प्रोविंशियल असम्बली की भी कोटा की सीटें में ला लें तो ये बन जाती हैं। तो क्या ये एज अ पार्टी उनको मिलेंगी? नहीं मिलेंगी, वो तभी मिलेंगी अगर वो उनके पास बल्ले का निशान अगर नहीं है तो फिर कैसे मिलेगी? तो ये क्वेश्चन था कि जनाब वो अभी भी ये इलेक्शन कमीशन का ये कहना था कि उनकी पार्टी की रजिस्ट्रेशन अभी कैंसिल नहीं हुई, बल्ले का निशान जरूर ले लिया गया है कि उनके इलेक्शन कल अदम हुए हैं। मगर इसके ऊपर अबहाम है, बाद में ये इलेक्शन कमीशन का जिस तरह का एक रवैया रहा है वो कह सकते हैं कि नहीं जनाब, कई इशारे ऐसे भी आए कि उनकी पार्टी की रजिस्ट्रेशन भी नहीं है, वो बाद में भी नहीं ज्वाइन कर सकेंगे। तो उसका दूसरा एक क्वेश्चन ये है कि पीटीआई जो है उनके जब इंडिपेंडेंट होंगे तो बाद में इलेक्शन के बाद एक कट ऑफ डेट दी जाती है कि ये मखसूस सीटों की अलॉटमेंट से पहले कि अगर इंडिपेंडेंट लोग पार्टीज ज्वाइन कर लें तो उनको कोटे पर, उन पार्टीज को जिन पार्टी को वो ज्वाइन करते हैं इंडिपेंडेंट्स, तो कोटे की सीटें मिल जाती हैं। तो क्या वो पीटीआई ज्वाइन कर सकेंगे? तो ये एक अबहाम है। तो मेरा ख्याल उस अबहाम को दूर करने के लिए ये अब आज जो है इस स्टोरी के अंदर ये जिक्र किया गया है, जिसकी कन्फर्मेशन अली ज़फ़र साहब ने की हुई है और ये प्रोड्यूसर दिखा भी सके।
تو کہ ہاں ہم الیکشن کروانا چاہتے. اب میں سمجھتا ہوں یہ بڑی ہی انٹیلیجنٹ موو ہے کہ اگر پہلے وہ الیکشن یہ کروا لیتے ہیں تو جو آبجیکشنز کی ہوئی ہیں الیکشن کمیشن نے, ٹیکنیکل آبجیکشن ہے کہ 2-3 آبجیکشن فار ایگزامپل ان کا یہ تھا کہ جنرل سیکرٹری صاحب نے الیکشن کمشنر کو کیوں اپوائنٹ کیا, بلا بلا 2-3 ٹیکنیکل. سپریم کورٹ کو کہ الیکشن کمیشن سے بھی آگے جا کے انہوں نے کچھ اپنا جو کہ یہ آبجیکشن آئی کہ یہ ٹرائل کورٹ کر سکتا ہے, اور بہرحال ان کی بھی آبجیکشن آئی ہیں. تو وہ تمام آبجیکشنیں جو کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے یا سپریم کورٹ کسی طرف کر کے ان کے خلاف جو فیصلہ آیا ہے اس کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے نیا ایک الیکشن کروا دیتے ہیں, تو پھر بڑا مشکل ہو جائے گا کہ ان کے اس کے باوجود دوسری دفعہ, یہ پہلی دفعہ ایک الیکشن کروا چکے ہیں, اس کے بعد اگر وہ ان کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آبجیکشنز کو الیکشن کرواتے ہیں تو دوسری دفعہ الیکشن کمیشن کے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا اور سپریم کورٹ کے لیے بھی بڑا مشکل ہو جائے گا. پھر اگر دوبارہ کوئی پارٹی جائے تو اس کو دوبارہ رد کرنا تو ٹھیک ہے. وہ پھر وہ جو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ مبینہ ممبران کو نہیں پارٹیسپیٹ کرنے دیا گیا تھا بلا بلا لسٹیں ہیں, تو یہ ایک انٹیلیجنٹ موو ہوگی تو فوراً اس کے بعد پی ٹی آئی کا یہ مسئلہ ٹیکنیکلی میں سمجھتا ہوں ہینڈل ہو جاتا ہے کہ الیکشن ہوں گے انڈیپینڈنٹ. اب وہ علیحدہ بحث ہے کہ انڈیپینڈنٹ کے طور پہ کتنے لڑ پائیں گے نہیں لڑ پائیں گے, مگر جتنے بھی لڑ پائیں گے تو وہ پی ٹی آئی کو جوائن کر لیں گے. سو وہ سٹیج نہیں آئے گی کہ ورنہ اگر انڈیپینڈنٹ وہ رہتے ہیں تو ان کو کسی کو بھی کان میں روڑ کے کوئی اس پارٹی میں ووٹ ڈلوا لیں, کس طرح میں ووٹ ڈلوا لیں, تو ڈیفیکشن کا بہت زیادہ احتمال رہتا ہے. تو ڈیفیکشن ختم ہو جائے گی, وہ سارے دوبارہ پی ٹی آئی میں آ جائیں گے اور پی ٹی آئی کو کوٹے کی سیٹیں مل جائیں گی, تو ان کے اس مسئلے کا حل نکل آتا ہے. عامر صاحب جس طرح سے آپ نے بات کی سننے میں تو لگ رہا ہے کہ واقعی ٹیکنیکلی بڑی اچھی موو ہے, لیکن ایک یہ سوال بھی اٹھ رہا ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن ایک لینتھی پروسیس ہے, پورا 2 ہفتے صرف باقی رہ گئے. پہلے جنہوں نے انٹرا پارٹی الیکشنز کروائے تھے وہ تو اب اپنی مہمات کے اندر مصروف ہیں, وہ پارٹی کے اندر یہ سارا شفافیت سے کیسے کریں گے اور کیا اس کو پھر ایکسیپٹ کیا جائے گا, وہی آپ والی بات ہے. کیا سیکنڈ ٹائم یہ ایسے چانسز موجود ہیں کہ اس کو پھر سے ریجیکٹ کر دیا گیا؟ یہ ایک سوال یہی تھا کہ یہ جو پارٹی کا الیکشن جو ہے یہ ہر پارٹی کا آئین ہے, اور سپریم کورٹ پر جو تنقید کی گئی وہ یہی کی گئی کہ انہوں نے یہ جو سرٹیفکیٹ دے دیا ہے تو یہ کافی ہے. پر سپریم کورٹ نے یہ کہا, یہ تنقید اپنی جگہ میں, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جناب یہ ایک سیمبلنس آف نظر آنا چاہیے کہ الیکشن ہوئے ہیں. تو ان کی جو ریکوائرمنٹ انہوں نے دی ہیں, جو آبجیکشنز چند کی گئی ہیں کہ یہ فلانے ممبران کو اعتراض تھا ان کو موقع نہیں دیا گیا, تو یہ ریکوائرمنٹ پوری کر کے کوئی وہ پروسیس یہ نہیں ہوگا, وہ 1-2 دن کے اندر وہ کیا جا سکتا ہے. اس کے اندر کوئی میرا نہیں خیال ہے کوئی مشکل کام ہے کہ باقی سب کے بھی ایسے ہی ہوئے ہیں. تو بہرحال اب ایک آبجیکشن آ گئی ہے, ان آبجیکشن کو ملحوظ خاطر رکھتے ہیں 1-2 دن کے اندر یہ الیکشن کروائے جا سکتے ہیں. تمام تر وہ جو آبجیکشنز ریز کی گئی ہیں اس کو پورا کیا جا سکتا ہے. تو وہ کرنے کے بعد پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے الیکشن کمیشن کے لیے, مسئلے کا حل نکل آتا ہے. اب دیکھیں وہ اس لیے بھی یاد رہے کہ نون لیگ کے ساتھ بھی یہ ہوا تھا جسٹس ثاقب نثار نے, مگر وہ صرف سینٹ کی الیکشن تک محدود تھا کہ سینٹ کی ٹکٹیں جو تھیں وہ میاں نواز شریف صاحب نے اپنے دستخط کر دیے تھے. عدالت کی طرف سے آبجیکشن آئی تھی کہ یہ نااہل ہو چکے ہیں, ان کے سگنیچر کے ساتھ آپ ٹکٹیں نہیں دی جا سکتی تھی, تو ان سے نشان لے لیا گیا تھا. وہ نون لیگ کے نہیں ہیں, ابھی بھی 6 ممبر سینٹ کے جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں. اسی لیے الحمدللہ یہ جو سنتے ہیں آپ دلاور گروپ جو ہے وہ ہر دفعہ جدھر ہوا کا رخ ہوتا ہے ادھر چلے جاتے ہیں. درمیان میں جب ان کی گورنمنٹ بھی نون لیگ کی نہیں تھی تو وہ پی ٹی آئی کو کی طرف سارے ووٹ دے دیتے تھے, جب پی ٹی آئی کی چلے تو وہ پی ڈی ایم کی طرف چلے گئے. اب پی ڈی ایم کے بعد ابھی ریسنٹلی بھی یہ جو تمام آپ دیکھتے ہیں کہ سینٹ کو الیکشن کو ڈیلے کرنے کی طرف جو سینٹ کی طرف سے ریزولوشن آتے ہیں, تو الحمدللہ وہ نون لیگ کے وہ جو 6 سو کالڈ انڈیپینڈنٹ ممبرز ہیں تو یہ ان کی طرف سے ہی یہ چیز آتی ہے کہ وہ بالکل ڈیفیکشن نظر آتی ہے. تو اب جا کے یہ اب سینٹ کے جو نیکسٹ الیکشن ہوں گے تو ان سے چھٹکارا حاصل ہوگا. تو یہ اگر اس طریقے سے ہی پی ٹی آئی کے انڈیپینڈنٹ جو ہیں یہ اگر انڈیپینڈنٹ رہے تو کل پڑ جائے گی
کہ وہ ان کو جو ہے کچھ تو ادھر ادھر ملا دیے جائیں گے جو اوپن رہ جائیں گے, ان کو کوئی بھی رات میں ابھی بھی اس وقت دیکھیں نا, اب سب سے بڑا الیکشن ہے, یہ کرپشن ہارس ٹریڈنگ کا سب سے زیادہ خطرہ ہارس ٹریڈنگ کا بہت زیادہ, اور پی ٹی آئی ایز اے پارٹی کے طور پہ وہ پارٹی ہی نہیں رہے گی بعد میں کوئی بھی جو ہے. اس وقت بھی ان کے دیکھیں, پہلے ان کے پارٹی جو ہے بانی پارٹی جو ہیں عمران خان جو ہیں وہ جیل میں ہیں, پھر اس کے بعد ان کا سیکنڈ ایئر پرویز لائی وائس پریزیڈنٹ حضرات جو ہیں, جنرل سیکرٹری اسد عمر چھوڑ گئے, دو پرویز لائی اور شاہمود قریشی بھی اس وقت جیل میں ہیں, فرسٹ ایئر بھی جیل میں ہیں. پہلے امیدوار پکڑے جا رہے تھے, ابھی صورتحال یہ ہے کہ ان کے جو نامینیشن حمایت کر رہے تھے وہ اٹھائے جا رہے تھے. ابھی ان کے جو نیکسٹ سٹیج آنی ہے کہ جب الیکشن ہوں گے تو ان کے جو وہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوں گے پولنگ سٹیشن, پولنگ ایجنٹ اٹھائے جائیں گے, تو اس کے بعد جو لوگ جیت جائیں گے تو ان کے اوپر ان کی تو شامت رہے گی. تو یہ ایک طریقہ نکل آئے گا کہ اس کے بعد وہ فوراً ان کو جو پی ٹی آئی کے ہوں گے وہ پارٹی جوائن کر لیں گے, تو وہ بچ جائیں گے پھر اس میں, تو وہ میرے خیال ہے پارٹی میں بچ جاتے ہیں. فیلڈ کی بھی تو بات ہے نا, فیلڈ ہی نہیں ان کو تو مل رہی. اس طرح کے الیکشن کا میں بار بار یہ بات کرتی ہوں کہ نتائج کیا ہیں, مقاصد کیا ہیں اس بات کے. پہلے ایک طرف ہو رہے ہیں الیکشن, مگر وہ یہ سامنے آ رہا ہے کہ جعلی الیکشن ہو رہے ہیں, پھر ان الیکشنز کی بنیاد پہ دھڑے بندیاں ہوں گی, پھر ان الیکشنز کی بنیاد پہ حکومت بنے گی, اور یہ ہماری جمہوریت کا دھڑن تختہ ہے. جس جمہوریت کی بات یہ کرتے ہیں اس الیکشن کے لیے تو شفاف الیکشن چاہیے, مگر جس میں فیلڈ ہی نہیں ہے, ترازو ہی کوئی اٹھا کے بھاگ گیا ہے, لیول پلینگ فیلڈ ہی نہیں ہے, تو وہاں پر کیا ہوگا الیکشن؟ بھائی یہ ایک تو صورتحال ہے. یہ الیکشن کے اندر جو ہے اس کا جو ہے جو بڑا آسان تجزیہ ہوتا تھا نا پہلے, کہ آپ یہ دیکھتے تھے جنہیں پچھلے الیکشن کے اندر جو ہے اتنے الیکشن ووٹ لیے, اب اتنے لینے ہیں, یہ برادریاں, یہ کینڈیڈیٹس ہیں. تو ابھی تو ہم یہی نہیں تعین کر پا رہے کہ وہاں پہ فیلڈ ہوگی کیا, فیلڈ کے اندر کتنے پلیئر ہوں گے اور ان کی پوزیشن کیا ہوگی. اگر کرکٹ کی پارلنس میں اصطلاح کے اندر وہ اس کو دیکھا جائے تو وہ ہی کلیئر نہیں ہے, اور ابھی بھی مزید کلیئر نہیں ہے کہ آیا کس کو لڑنے دیا جائے گا, نہیں لڑنے دیا جائے گا. مگر بہرحال پھر بھی ایک چھوٹا موٹا جیسا کبھی ہوگا الیکشن ہوگا تو صحیح. اب وہ ایک علیحدہ بحث ہے, یہ کافی سارے سوال ہیں کہ اس طرح کی جو اگر کی جائے گی, اگر بہت زیادہ زبردستی دھاندلی کی جائے گی تو اس کا ریئیکشن کیا آئے گا. کیونکہ ماضی کے اندر جب بھی کوئی الیکشن کا ایک ویسے آپ زور جبر کرنا ایک اور چیز ہوتی ہے, الیکشن کے موقع پہ جب لوگ موبلائز ہو جاتے ہیں تو ماضی میں خدا نہ خواستہ ہمارے منہ میں خاک ہم دہرانا پسند نہیں کرتے کہ 1970 میں بھی الیکشن کانٹروورسی پہ یہ ہوا ہوا ہے, 1977 میں بھی مارشل الیکشن کانٹروورسی پہ ہوا ہوا ہے. سو پاکستان کی یا دنیا بھر کی یہ تاریخ رہی ہے کہ الیکشنوں کی کانٹروورسی کے بہت نقصانات ہوتے ہیں, زیادہ بڑی ہو تو وہ ایک بحث ہے. تو یہ کلیئرلی نظر آتا ہے, اس کے اوپر کوئی بحث ہی نہیں ہے کہ آپ جو اس طرح کے دھاندلی کے ساتھ اور برے حالات سے زور کتنی کی زبردستی کر سکتے ہیں. پاکستان میں تمام الیکشنز کے اندر وہ کنٹروورشل رہے, ہلکی پھلکی ہوتی تھی, مگر اس کی ایکسٹینٹ کیا ہوگی. 19-20 کا نہیں, جب آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 اور 20 کا فرق ڈالنا ہے تو پھر لوگ ہوتے ہیں, موبلائز ہوتے ہیں, ایک ریئیکشن بھی ہوتا ہے, اس ریئیکشن کو آگے کیسے باندھا جائے گا. سو یہ ایک سوال ہے. اور کیا اس سے سیاسی عدم استحکام جو ہوگا تو کیا اس کے بعد کوئی جو گورنمنٹ آئے گی وہ سٹیبل گورنمنٹ ہو سکتی ہے. ویسے مسلم لیگ نون تو اس وقت اپنے لیے حکومت دیکھ رہی ہے کہ اگلی حکومت ہماری ہونے جا رہی ہے. نون لیگ نے باقاعدہ جو مہم شروع کی ہے, نواز شریف صاحب جو ہیں آج مانسہرہ پہنچے ہوئے تھے, اور جو چیزیں سامنے آئی ہیں, جو دعویٰ کیا جا رہا ہے, مانسہرہ میں اتنا بڑا شاید جلسہ کبھی نہیں ہوا. جو چیزیں حقائق کے اوپر آ رہی ہیں 50-50 اس کے اوپر چیزیں چل رہی ہیں, مگر عامر صاحب صرف ایک ہی بات ہو رہی ہے, ہم آپ کے لیے ایئرپورٹ بنا دیں گے, ہم آپ کے لیے موٹر وے بنا دیں گے. مانسہرہ کے بڑے مسائل میں یہ ہے کہ وہاں پر کھیلوں کے میدان نہیں ہے, پینے کا صاف پانی نہیں ہے, قبرستان کی جگہ وہاں پر نہیں ہے, لوگوں کا معیار زندگی بہتر نہیں. یہ 4 بڑے پوائنٹس ہیں جس کے اوپر نواز شریف صاحب نے آج گفتگو نہیں کی. عوام سے آپ ووٹ کس لیے مانگ رہے ہیں؟ بھئی پہلی بات تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پنجاب کے اندر جو ہے وہاں پہ صرف حافظ آباد میں مینار پاکستان کے بعد ہوا,
وہ جلسہ کوئی بڑا نہیں تھا، بڑا کیا بہت درمیانہ بھی نہیں تھا، بہت چھوٹا، اور ان کے قد کے لیڈرشپ 3 ٹائم پرائم منسٹر کی شان کے مطابق تو بالکل بھی نہیں تھا۔ تو پنجاب سے دوڑ کے، لاہور سے دوڑ کے، جہاں پہ وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، جہاں پہ ان کا سارا خاندان لڑ رہا ہے، 4 لوگ ان کے خاندان کے لاہور سے الیکشن لڑ رہے ہیں، لاہور کے اندر جو ہے وہ جلسہ نہیں کر رہے ہیں، پنجاب کے اندر نہیں کر رہے ہیں، وہ مانسہرہ چلے گئے ہیں۔ مانسہرہ میں یہ ضرور ہے کہ وہ بالکل مناسب ہوا ہے، اور جو انہوں نے باتیں کی ہیں یہ مریم بی بی یہی کرتی ہیں کہ جہاں جاتی ہیں یہ لوگ یہی ایک طریقہ کار رہا ہے، یہ ایک پرانا میں سمجھتا ہوں طریقہ کار رہ گیا ہوا ہے کہ جدھر جاؤ وہاں کے لوگوں کو، مریم بی بی نے بھی لاہور کے اندر جہاں گئی انہوں نے کہا میری ذمہ داری ہے، یہاں پہ وہ لمبے لمبے خواب دکھا دیے جاتے ہیں کہ سڑکیں، پل، ایئرپورٹ، یہ وعدے کر دیے جاتے ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو الیکشن ہے یہ اس چیز کے اوپر نہیں ہو رہا کہ کون کیا دے گا، لوگوں کو یہ پتا ہے کہ جناب یہ جو اب وعدے کر رہے ہیں آپ، کہ شہباز شریف صاحب بھی اس طرح کے وعدے آج کر رہے تھے، ان کی تقریر میں بھی تھا کہ میں اتنی نوکریاں دے دوں گا، لیپ ٹاپ دے دوں گا، نوجوان مجھے ووٹ دیں اگر ان کو لیپ ٹاپ چاہیے۔ تو لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جناب 16 مہینے آپ کی گورنمنٹ تھی تو یہ ساری چیزیں جو آپ وعدے کر رہے ہیں اس میں کیوں نہیں دے سکے؟ وہ اس لیے نہیں دے سکے کہ یہ اس کے لیے ریسورسز کہاں سے لائی جائیں گی۔ اب لوگوں میں اتنا شعور آ گیا ہے کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں دیں گے، اس کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا؟ آئی ایم ایف کے ساتھ جو آپ نے معاہدہ کر دیا ہے اس کے بعد سے آپ یہ چیزیں نہیں دے سکتے، آپ الاؤڈ ہی نہیں ہیں دینے کی۔ تو لوگ اب یہ کوسچنز کرتے ہیں کہ جناب یہ تمام لوگ جو وعدے کیے جا رہے ہیں، انکلوڈنگ بلاول بھی کہتے جا رہے ہیں کہ جناب یہ 30 لاکھ گھر بنوا دیں گے، یہ کہاں سے پہلے پلان دینے کی ضرورت ہے کہ یہ کہاں سے یہ پیسہ آئے گا جو کہ دیا جائے گا، کیونکہ جو حالات ہیں ابھی 1-2 سال اگلے بھی ہمارے پاس جو ہے ریسورسز کا بہت بڑا پرابلم ہے، ٹف ٹائم ہے، ہمارے جو بڑے بڑے ڈیفیسٹس ہیں تو ان کے لیے، اور ہم نے آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہوا ہے ان کی اگلی ٹرانس لینے کے لیے ہمیں مزید یہ تمام وعدے، یہ مزید ٹیکسز لگانے پڑیں گے، مزید سبسڈیز موو کرنی پڑیں گے، جس کا مطلب ہے کہ بجلی، تیل، یہ ساری چیزیں ہماری یہ نیچے ان کی قیمتیں آتی بھی لگنی نہیں۔ ٹھیک ہے، وعدے کیے جائیں، اب یہ لوگوں کا ہے، مگر میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کا یہ جو ماضی کے کوسچنز بھی لوگ چاہتے ہیں، اور اس کے بعد آگے کا ایک لوگ پلان مانگتے ہیں کہ وہ ہمیں پلان دیا جائے، اس کی تفصیل دی جائے، صرف یہ کہنے سے فرق نہیں پڑتا۔ تو ابھی ایٹ سٹیک الیکشن کے اندر مختلف اور چیزیں ہیں۔ ٹھیک، میں پی ٹی آئی کی سوال آپ سے کروں گی، مگر ایک اور سوال انہی دونوں جماعتوں سے متعلق۔ عامر صاحب، بلاول بھٹو زرداری پاکستان کے اگلے پرائم منسٹر کا خواب دیکھ رہے ہیں، اس لیے وہ خواب لوگوں کو دکھا رہے ہیں۔ نواز شریف صاحب جو ہے اگلا وزیر اعظم بننا چاہ رہے ہیں، اس لیے وہ لوگوں کی آنکھوں میں خواب ڈال رہے ہیں۔ یہ جو جتنے بھی سوداگر خواب بیچ رہے ہیں، مجھے آپ یہ بتائیے کہ ان کی ٹیم کون سی ہے؟ ابھی تک کسی نے نہیں یہ اناؤنس کیا کہ ہمارا یہ آدمی ہوگا، یہ ہمارا ایکسپرٹ ہوگا، یہ آپ کے یہ مسئلے حل کرے گا۔ یہ جو 300 یونٹ تک، 200 یونٹ تک، 400 یونٹ تک بجلی فری دیں گے، کون سا ان کا ایکسپرٹ ہے جو ان کو آتے ہی یہ ساری چیزیں پرووائڈ کرے گا عوام کو؟ یہ تو جھوٹے خواب ہیں اور عوام کو پتہ ہے یہ سارا کچھ۔ بات یہ ہے کہ نون لیگ کا تو خاص طور پہ یہ بہت بڑا مسئلہ ہے کہ میاں نواز شریف کا، کیونکہ یہاں پہ خاندان کی اجارہ داری ہے وہ، اور کیونکہ اسحاق ڈار ان کے سمدھی ہیں، وہ ان کے گلے کا پھندا ہیں، ان کو وہ نہ نہیں کر سکتے۔ اب یہ حال ہی میں انہوں نے بزنس مینوں سے جو گفتگو کی، اس طرح کے وعدے کیے، ساتھ بٹھایا ہوا تھا اسحاق ڈار۔ تو اسحاق ڈار صاحب جو ہیں ان کے ساتھ یہ مسالہ بیچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں نہیں کہہ رہا، ان کے اپنے ہی پارٹی کے وہ لوگ، ابھی یہ اگر پروڈیوسر صاحب دکھا سکیں زبیر صاحب کی، کل پرسوں وہ مریم ایمن کے پروگرام میں انہوں نے کہا کہ یہ جھوٹ بولتے رہے ہیں کہ جناب ہم نے ریاست بچانے کے لیے حکومت لی، اور انہوں نے کہا یہ پی ٹی آئی کا یہ جو کہتے ہیں کہ ڈیفالٹ ہو رہا تھا، بالکل نہیں تھا۔ ہم یہ کہیں باتیں کہ جناب یہ لوگوں کو یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ہم نے دودھ اور شہد کی نہریں بہا دی تھی، تو لوگ نہیں اب ان کے اپنے لوگ کہنا شروع ہو گئے ہیں۔ انہوں نے جو ایگزیکٹ فگر تھے جو لوگوں کو بھول گئے، انہوں نے کہا 178 کا ڈالر تھا، اور اس وقت جو صورتحال تھی اتنی بری تھی، فارن ریزروز بھی ہمارے $6 بلین کے موجود تھے، اور مناسب تھا، ڈیفالٹ ہونے کا کوئی خطرہ نہیں تھا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ محمد زبیر صاحب کہہ رہے ہیں، اور زبیر صاحب سے پہلے مفتاح صاحب کہتے رہے ہیں۔ مفتاح صاحب نے تو یہ جو وعدے کیے جا رہے ہیں نا سڑکوں کے، انفراسٹرکچر کے،
انہوں نے تو بالکل ہی اس آرگومنٹ کا ان کے مین اور ان کی یاد رہے کہ گورنمنٹ کے اندر جو تھوڑا سا ڈیلیور کیا تھا وہ مفتاح صاحب کے اور شاہد خاقان عباسی کی پرفارمنس جو تھی 2017 کے بعد 2018 تک سلائٹلی بہتر تھی، جب تک ڈار صاحب نہیں آئے تھے وہ بہتر تھی. انہوں نے تو ان کی دو ان کے پلانکس ہوتے ہیں کہ جناب ایک یہ کہتے ہیں کہ ہم نے یہ سڑکوں کا جال بچھا دیا، موٹر ویز بنا دی، اور دوسرا ان کا ایک ہوتا ہے کریڈٹ یہ مانگتے ہیں کہ ہم نے بجلی کے اتنے زیادہ پلانٹ لگا دیے، لوڈ شیڈنگ ختم کر دی. انہوں نے کہا مفتاح صاحب کا یہ آرگومنٹ، اور میں بالکل ان سے ایگری کرتا ہوں. انہوں نے کہا جی پاکستان کا جو ستیہ ناش ہے، جو موجودہ کرائسس چل رہا ہے، یہ صرف ان دو چیزوں کی وجہ سے، غلط پالیسی کی وجہ سے رہا. ہمیں ان سیکٹرز کے اندر یہ پیسہ جو ہم نے ان دو چیزوں میں لگایا، وہ خاص طور پہ انفراسٹرکچر میں، ان کا یہ دنیا بھر میں یہ جو ہوتا ہے کہ اس طرح کے جو غریب ملکوں کے اندر جو یہ سازش کی جاتی ہے، ہٹ مین بھیجے جاتے ہیں. وہ ہٹ مین کی ایک بری کتاب ہے، وہ ڈاکیومنٹری ہے کہ کیسے سی آئی اے نے یہ آپریشن کر کے لیٹن امریکہ کے اندر ہٹ مین بھیجے، بڑے بڑے انفراسٹرکچر کریٹ جاتے ہیں، ان کو ڈیپ ٹریپ میں پھنسایا جاتا ہے. جس طرح کے اس کی بجائے آپ یہ کرتے ہیں کہ آپ مینوفیکچرنگ سیکٹر میں لگاتے ہیں جس سے کہ آپ کی ایکسپورٹ بہتر ہو اور آپ کو پیسہ آئے. یہ جو اس طرح کے بڑے بڑے پروجیکٹ بناتے ہیں جس کے ذریعے ڈالروں میں تو آپ کا آ رہا ہے، روپوں میں کچھ نہیں آ رہا، تو آپ اس میں پھنستے ہیں. دوسرا انرجی کے پروجیکٹ جو ہیں، اس وقت شہباز سپیڈ، اس وقت یہ بتایا جاتا تھا کہ جی ہم نے راتوں رات ایک سال کے اندر اب وہ سارے پروجیکٹ وہ بند ہوئے ہوئے ہیں، اور جس پرائسز کے اوپر وہ بنائے گئے ہیں اس کے ذریعے وہ فیزیبل ہی نہیں ہے. ڈیٹ ٹریپ اس کی وجہ سے ہمیں بڑھ گیا ہے، قرضے بڑھ گئے ہیں، اور ڈالرز کے اندر قرضے ہیں، اور وہ اتنی مہنگی بجلی بن رہی ہے کہ اب ہم پٹرول خرید نہیں سکتے ہیں، فیول کے پیسے نہیں ہیں، اور لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. تو وہ برے طریقے سے وہ جو پروجیکٹ لگائے گئے تھے، انرجی اور انفراسٹرکچر، یہ دو سب سے بڑے فلاز ہیں. اب اس کو دوبارہ بیچنا لوگوں کے پاس جا کے کہ ماضی کا بھی کریڈٹ لینا اور فیوچر میں بھی بیچنا، تو پہلے اپنے ہی لوگ جو ہیں کم از کم ان کو مفتاح اسماعیل کو، شاہد خاقان عباسی بھی سچ بولنا شروع ہو گئے ہیں، اس کے بعد محمد زبیر صاحب سچ بولنا شروع ہو گئے ہیں. ان کے جو اپنے لوگ ہیں، ان کے سپوکس مین رہے ہوئے ہیں، ایک ان کے فائنانس منسٹر رہے ہوئے ہیں، ایک ان کے محمد زبیر صاحب بھی سپوکس مین رہے ہوئے ہیں، ایک پرائم منسٹر رہے ہوئے ہیں ان کے شاہد خاقان عباسی. ان لوگوں سے ہی بتا دیں کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں یا آپ سچ بول رہے ہیں. یہ ایک فیصلہ کر لیں. میرا خیال ہے کہ یہ جو نعرے مارتے رہنا کہ ہر علاقے میں جا کے مانسیرا جائیں اور آپ کہ جی یہاں پہ ایئرپورٹ بچھا دیتے اور یہ کر دے، تو وہ ابھی یہ معاملہ نہیں چلے گا. یہاں الیکشن کے اوپر سٹیک میں بڑا کچھ اور ڈیبیٹ چل رہی ہے. ٹھیک ہے، اور بھی بہت ساری ڈیبیٹ میں چیزیں آ رہی ہیں. گراؤنڈ کے اندر ایک سوال ہے، پھر بریک کی طرف چلتے ہیں. گراؤنڈ کے اندر چلیے میں سوال چھوڑ دیتی ہوں، بریک سے واپس آ کے اس کے اوپر بات کرتے ہیں. گراؤنڈ کے اندر عامر صاحب ہمیں اس وقت مسلم لیگ نون نظر آ رہی ہے، گراؤنڈ کے اندر ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی نظر آ رہی ہے. ویئر از پی ٹی آئی؟ پی ٹی آئی کہاں پر ہے؟ پی ٹی آئی کیا کرے گی؟ کہاں پر ہے؟ بریک سے واپس آ کے گراؤنڈ میں جو نظر آ رہی ہے ان کو جلسے کرنے دیے جا رہے ہیں، دوسروں کی پارٹی کے لوگ ہی جیل میں ہیں. تو کیا الیکشن صرف سوشل میڈیا پر بیٹھ کے لڑا جا سکتا ہے؟ پی ٹی آئی کے حوالے سے عامر صاحب سے بڑی تفصیل سے ہم بات کرنے جا رہے ہیں. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید کہیں گے تمام دیکھنے والوں کو. عامر صاحب، پی ٹی آئی کا سوال میں آپ کے لیے چھوڑ گئی تھی. الیکشن تو وہ جیتنا چاہ رہے ہیں اور دعویٰ بھی کر رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ بیٹھ کے کیسے وہ الیکشن جیتیں گے؟ بھئی یہ تو سب سے بڑے سوال ہیں کہ یہاں پہ یہ سوال ہے ہی نہیں ہے کہ کون کتنے ووٹ لے گا. تو وہ ہم نے تو دیکھنا ہے کیا کنڈیشنز کیا ہیں جس کے اندر وہ الیکشن ہو پائیں گے. ابھی تک جو نظر آ رہا ہے وہ بڑی ہی بری صورتحال ہے، اور تمام ہی یہاں پہ پاکستان میں کوئی ایسا آبزرور نہیں ہے، انٹرنیشنل آبزرور نہیں ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ ان حالات میں جو الیکشن ہوں گے اس کے ملک کے لیے کسی کے لیے بھی کوئی اچھے نتائج نہیں ہیں. کوئی بھی اس کے اندر استحکام نہیں آ سکتا، نہ سیاسی نہ معاشی، نہ ایک انتشار کی ایک صورتحال ہے جس طریقے سے کیا جا رہا ہے. لہذا یہ ٹھیک ہے،
मगर उसके बावजूद मैं ये ज़रूर कहूँगा कि अंडर द सर्कमस्टांसेस जो उनकी छोटी मोटी जो इवन लोकल लीडर्स की जलसे हो रहे हैं, ख़ासतौर पे केपी के अंदर, पीटीआई के अंदर, उसके अंदर बेताशा क्राउड नज़र आ रहा है। हाफिजाबाद से कम वो बड़े उनके छोटे लीडरान के जलसे हो रहे हैं, मगर पर ये भी क्लियर नहीं है कि क्या बनेगी इलेक्शन वाले दिन, किन हालात में इलेक्शन होंगे, किसको अलाउ किया जाएगा, पोलिंग एजेंट जाएंगे नहीं जाएंगे, कितने लोग पकड़े जाएंगे, तो ये अभी ओपन टू क्वेश्चन है। ये ठीक है, एक और भी आम मामला है आमिर साहब, पीटीआई से रिलेटेड है, पीटीआई से वो भी रिलेटेड है, वो मैं आपके सामने रख देती हूँ। अभी एक कॉल दे दी गई है कि 28 जनवरी से ऑनवर्ड इंतखाबी मुहिम शुरू होगी। अभी तो जो दूर दराज से निकल रहे हैं उनके लिए स्पेस नहीं निकल रही, हर बंदा ही सड़क पे निकल आएगा पीटीआई का, तो क्या होगा फिर 28 को? क्या समझते क्या होगा जब ये लोग इंतखाबी मुहिम करेंगे? नहीं, उनकी मेरे ख्याल इंतखाबी मुहिम जो का एक पैटर्न नज़र आ गया है कि इनके यहाँ, इनकी ज़ाहिर है बड़े लीडर आएंगे तो बड़े बड़े जलसे करवाने पड़ेंगे। उनके यहाँ लोकल लीडर ही है, उनके यहाँ ये आप जो शेर अफजल का दिखा रहे हैं, तो लोकल कॉन्स्टिट्यूंसी वो बनेर के अंदर जो मैं देख रहा था गौर खान का जो है वो काफ़ी बड़ा क्राउड हो रहे हैं, तो उनके लोकल लीडर्स जो चल रहे हैं उनके भी मुनासिब वो वहाँ पे लोग इकट्ठे हो रहे हैं। सो ये बस सिलसिला चलेगा, ये पहले से जितने भी माजी के अंदर इंतखाबात होते रहे हैं इसका पैटर्न टोटली डिफरेंट है। सो ये बड़ा मुश्किल है जज करना कि जलसों से आप तयन कर सकें कि 8 फरवरी को क्या होगा, ये बड़ा मुश्किल है। 8 फरवरी का सबसे बड़ा सवाल ये है कि कौन उस दिन पोलिंग स्टेशन पे ला पाएगा, जो भी हालात होंगे, जो भी सर्कमस्टांसेस होंगे, उसके अंदर कैसे लोगों को कौन ला पाएगा, ये मैटर करेगा। ठीक है, चलिए अभी जरा ये सियासी बात भी हो गई, आईनी और कानूनी बात भी कर लेते हैं। सबसे पहले जो हमारा आइन का और हमारी जो अदालत है, सुप्रीम कोर्ट जो हमारी आला अदालत है, उसकी तरफ से मीडिया के लिए आमिर साहब कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं, इसके ऊपर और दिगरा मामलात पे बात करेंगे। इस वक्त हमारे साथ सीनियर सहाफी हसनात मलिक भी मौजूद है। बहुत शुक्रिया हसनात साहब, थैंक यू सो मच आपके वक्त के लिए। मेरा ख्याल इनसे गुफ्तगू जी, मेरा ख्याल हसनात से सबसे पहले करते हैं। हसनात बहुत शुक्रिया। हसनात के मैं बड़े बोल्ड किस्म के जो है ना तज़िये सुनता रहता हूँ और मैं इनका बड़ा मुद्दा हूँ, मैं ये टीवी पे कह रहा हूँ। तो हसनात ये अभी लेटेस्ट जो आवाज़ आ रही है आपको? जी आ रही है जी। ये अभी जो एक नई शराइत कर दी गई हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर आप लोग बड़े अरसे से कर रहे हैं, आप मेरा कई दाइयाँ ही हो गई हैं, हमें भी हो गई हैं, मगर इस तरह के पहले कभी शराइत थी और ये जो अभी एकदम, इसकी क्या वजह है इतनी सख्त किस्म की जो ये कोड ऑफ कॉन्डक्ट कर दिया गया है कि यूं होगा, क्यों और कैसे? बहुत शुक्रिया आबिद साहब। ये हमारे लिए भी बड़ी हैरानगी सुबह हुई हम सब के लिए कि भाई ये नोटिफिकेशन क्यों जारी हुआ, और उसमें 2-3 चीजें बड़ी अहम थी। एक ये थी कि मीडिया हाउस का एक सहाफी होगा। अब इसमें यह है कि हर मीडिया हाउस की तो अखबार भी है, टीवी चैनल भी है, क्या सिर्फ मीडिया हाउस का एक सहाफी है? फिर ये था कि जी इदारे का आपके पास कार्ड होना। तो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे हमारे यूट्यूबर दोस्त जो हैं वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग करते हैं, वो किसी टीवी चैनल के साथ नहीं है। तो क्या उनकी पाबंदी है, उनको नहीं आने दिया जाएगा? तो लेकिन जब 2-3 घंटे सोशल मीडिया पे इस पे बड़ा क्वेश्चन हुआ है इस नोटिफिकेशन को, तो उसके बाद जो है वो पीआरओ साहब ने राब्ते किए सीनियर सहाफियों के साथ और उन्होंने बड़ा क्लियर कहा कि कोई किसी किस्म की कतरन नहीं है, ये सारी चीजें जिस तरह रूटीन की चल रही हैं इसी तरह रूटीन की चलेंगी। फिर हमने देखा कि एक जो सहाफी जो एक तो सुप्रीम कोर्ट की बीट मुस्तकिल करते हैं, इसके अलावा जो सहाफी जो वॉलंटियर कई दफा सुप्रीम कोर्ट में आते हैं, तो वो 50-60 सहाफियों की भी एक लिस्ट जारी हुई कि ये सहाफी भी आ सकते हैं। तो मेरा ख्याल है कि जिस तरीके जो एक क्रिटिसिज्म आया तो उससे थोड़ा सुप्रीम कोर्ट भी बैकफुट पे हो गई, और बज़ाहिर ये लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी इस तज़ब्ज़ुब है, चाहे वो जीआईटी का बनना है, चाहे वो ये नोटिफिकेशन जारी होना। और जस्टिस अतुल अल्लाह की अगर आप स्पीच सुने तो वो तो बड़ा क्लियरली उन्होंने कहा है कि जी फ्रीडम ऑफ स्पीच हर एक का हक है और जजेस को इन चीजों में से परेशान नहीं होना चाहिए। तो ये बड़ा वाज़ेह हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट कम अज कम जेआईटी के बनने और ये जो इस किस्म के इकदाम किए जा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट किसी तरह भी यूनाइटेड नहीं है। मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस काजी फैसल को भी अपनी पोजीशन क्लियर करनी चाहिए। क्या वो समझते हैं या उनकी वहां पे सारी चीजें हो रही हैं?
12 بجے جو ہے بار کے ممبران جو ہیں وہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جی اس معاملے کو پروب کرنا چاہیے. جو ہمیں بھی کوئی 30-35 سال یہی کام کرتے ہوا ہے اور تمام ہی لوور جوڈیشری سے لے کے ہائی کورٹ سپریم کورٹ جاتے رہے ہیں. یہ ان میں سے کافی ایسی چیزیں ہیں جن سے کوئی آپ کا ہمارا کوئی ڈس ایگریمنٹ نہیں ہے. کوئی اندر موبائل لے جانا پہلے بھی منع تھا, پریمیسز کے اندر بلڈنگ کے اندر جو ہے ریکارڈنگ پہلے بھی منع تھی, اور ان میں سے کافی ساری ایسی تجاویز ہیں جن پہ اعتراض نہیں ہے. مگر یہ زبانی طور پہ یہ اگر کوئی وائلیٹ کیا کرے تو کنوے کر دی جاتی ہیں کہ نہ کریں, اور آپس میں ہی رضامندی کے ساتھ یہ باتیں طے کر کے ان کی انفورسمنٹ ہو جاتی ہے. اگر کوئی وائلیٹ کر رہا ہو جس سے کہ پروسیڈنگز جو ہیں وہ مؤخر اس کے اوپر کوئی مخل ہو رہی ہوں, مگر ان رائٹنگ دیکھ کے جب یہ بہت سختی کے ساتھ کیا جاتا ہے تو اس کے ذریعے کیا پیغام دیا جا رہا ہے؟ یہ جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو بھی میں نے دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر بھی آج بڑا صحافیوں میں بڑا تذبذب تھا, لیکن بعد میں ہم دیکھتے ہیں کہ شام کو جب پی آر او صاحب نے چیزوں کو کلیریفائی کر دی تو پھر یہی کہا جا سکتا ہے کہ یہ جیسے انہوں نے کہا کہ یہ تو روٹین کی چیزیں تھیں, پہلے بھی آپ کر رہے تھے, اس میں نئی چیز کیا ہے. حالانکہ میرے خیال میں کئی نئی چیزیں تھیں. نہیں, نئی چیز یہ ہے اسناد, نئی چیز میں نے کہا جس طرح کہ نئی چیز یہ ہے کہ جب یہ اس ماحول میں دی گئی ہے اور جب ان رائٹنگ دے دی جاتی ہے تو اس سے پھر خدشات ہوتے ہیں کہ شاید there's more to it than seen by the naked eye. مگر یہ ہمیں یہ امید دلوائی گئی تھی کہ اب یہ نئی سپریم کورٹ ہے, اس کے اندر باقی چیزیں جس طرح بینچ کے تشکیل کے حوالے سے مسائل تھے, جس طریقے سے وہ فیصلہ آیا کہ جناب وہ ماضی کے اندر جو یہاں پہ جو انوملیز تھیں وہ ختم کی گئی ہیں, تو اس میں ہمیں امید یہ تھی کہ یہ آزادیاں مزید بڑھیں گی. تو اس سے یہ قسم کا ریورس لگا, اس ماحول, اس امیدوں کی روشنی کے اندر جو ہے اس کا آنے سے کچھ تھوڑا سا نئے خدشات پیدا ہو گئے ہیں. جی بالکل, اس میں کوئی شک نہیں ہے, اور چیف جسٹس قاضی فیصل کو بھی دیکھنا ہوگا. اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جب ثاقب نثار بھی چیف جسٹس تھے, انہوں نے بھی نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ورکر پہ ٹیررزم کے کیسز بنوائے, جب ان پہ تنقید ہوئی, کنٹیمپٹ جو ہے نوٹسز جاری کیے. ایون ارشد شریف مرحوم کو جو ہے وہ نوٹس جاری کیا گیا تھا. افتخار محمد چودھری کے دور میں بھی اسی طرح صحافیوں کو مختلف جو ہے وہ ٹیکٹکس آزمائی گئی ہراسمنٹ کی. تو جسٹس قاضی فیصل کو دیکھنا ہوگا کہ ماضی میں جن ججز نے اس طرح کیا تو یہ ایک ٹائم ہوتا ہے, نکل جاتا ہے, لیکن بعد میں پھر یہ چیزیں ہسٹری میں یاد رہتی ہیں. تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ جو ہے وہ ود ان سپریم کورٹ میں بھی اس معاملے میں جو ہے وہ بات چیت بتایا جا رہا ہے کہ ہوگی, اور اس معاملے کو جو ہے وہ اس طرح جو یہ چیزیں چل رہی ہیں ان کو روکا جائے گا. جو ویسے لوگ جو ہے جو موجودہ صورتحال میں یا جو پی ٹی آئی کے ساتھ ہو رہا ہے اس پہ سوالات اٹھا رہے ہیں, تو اس کے جو جے آئی ٹی بنی ہے اور اس کا تدارک کرنا چاہ رہے ہیں, ان لوگوں کا یعنی ان کو روا دبانا چاہ رہے ہیں. تو یہ ایک صورتحال ہے, دیکھتے ہیں کہ اب آگے چل کے کیا ہوتا ہے. ویسے جو جے آئی ٹی بنائی گئی ہے, جے آئی ٹی کا اگر مقصد یہ ہے کمپین ججز کے خلاف, تو ججز کے خلاف کمپین تو مئی 2019 سے چیف جسٹس قاضی فیصل کے خلاف چلی ہے. اس میں تو بڑے بڑے لوگ تھے, اور اس کے علاوہ وقار سیٹھ مرحوم فارمر پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس, ان کو سٹنگ اس وقت کے لا مسٹر میں ذہنی ان کا توازن کہا کہ یہ ذہنی طور پہ ٹھیک نہیں ہے. اس قسم کی بھی چیزیں آئیں. تو جب ہم دیکھتے ہیں بیسیکلی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو جے آئی ٹی بنائی گئی ہے کہ سوشل میڈیا پہ جو جوڈیشری کے خلاف, تو اس کی کٹ آف ڈیٹ نہیں پتا کہ یہ کب سے لاگو ہوگی, کیونکہ یہ صرف ریسنٹلی فائز عیسیٰ صاحب سے اب سے ان کے چیف جسٹس بننے سے نہیں, پہلے اس سے پہلے جو جلسوں کے اندر جو بڑی بڑی تمام ہی پارٹیز کی لیڈران جو ہیں جو باتیں کرتے رہے ہیں, اس کو بھی اس کے اوپر بھی یہ لاگو کرنا پڑے گا, یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ جی بالکل, لیکن بتایا جا رہا ہے کہ آج جو انفارمیشن منسٹر صاحب نے کی ہے پریس کانفرنس, تو انہوں نے کہا جی کہ صرف 13 جنوری کے بعد جو کرٹیسزم آیا ہم نے, یا جو کمپین چلی, حالانکہ میرا خیال ہے کہ کمپین تو بڑے عرصے سے چل رہی ہے ججز کے خلاف, اور ایون جیسے اطہر من اللہ ان کی فیملیز کے بایو ڈیٹا جو ہے وہ
सोशल मीडिया पे शेयर कर दिया गया। इसके अलावा और भी क्या कुछ माजी में उमर अता बंदयाल साहब और उनकी फैमिली के साथ होता रहा। तो ये सिर्फ इन्होंने 13 जनवरी से आगे की चीजें देख रहे हैं, तो इसको हर बंदा शकूक व शुबहात की नजर में देख रहा है कि ये क्या वजह है कि 13 जनवरी के बाद और ये क्यों किया जा रहा है। क्योंकि बड़ा क्रिटिसिज्म जो है वो जेन्युइन लोगों की तरफ से आया कि एक पार्टी को अगर आपने सिंबल महरूम कर दिया तो इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी पे सवालात उठते हैं। तो ये जो है वो अब कहा जा रहा है कि जस्टिस काजी फैसा के खिलाफ कंपेन, तो मेरा तो ये है कि कंपेन अब नहीं शुरू हुई, कंपेन तो उनके खिलाफ जो है वो 2019 से शुरू हुई, तो वहां से स्टार्ट होना चाहिए। जी हसनात, मैं आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए कि इस वक्त हमने आपके आने से पहले ये खबर डिस्कस कर रहे थे कि पीटीआई वाले अब इंट्रा पार्टी इलेक्शन ये करवा रहे हैं कि रिव्यू के लिए, तो अभी तक वो नहीं गए, पता नहीं जाते भी हैं तो वो रिलीफ मिल नहीं शायद पाएगा। तो आपके ख्याल में ये इसकी समझदारी की आप उससे एग्री करते हैं कि अगर ये करवा लेंगे तो क्या उनका मसला हल हो जाएगा या उसके बावजूद ये फिर ऑब्जेक्शंस रहेंगी? देखिए, एक तो आमिर साहब हमने देख रहे हैं कि पीटीआई एक प्रोफेशनल वकील जो एक होना चाहिए उस तरह केसेस में जो है वो एंगेज नहीं करते, और ये वो वकील हैं जो पार्टी के वकील हैं, ये उस तरह फोकस और मेहनत नहीं करते। और हम देख रहे हैं कि बहुत सारे चीजें छोड़ी गई, लेकिन अल्टीमेट अदालत तक का था कि उनको चीजें देखनी थी। हालांकि भुट्टो केस में भी कहा गया कि जी या बख्तियार ने केस सही आर्गू नहीं किया, लेकिन अल्टीमेट नजला जो है वो सुप्रीम कोर्ट पे गिरा। अब जो है जहां तक रिव्यू का मामला है, मेरा ख्याल है रिव्यू दूसरे दिन ही दायर कर देना चाहिए था। जिस तरीके से क्रिटिसिज्म आया बगैर, और उस केस को सही तरीके से प्लीड करना चाहिए था। अब ये जो डिले किया जा रहा है, अब समझ नहीं आ रही कि क्यों डिले किया जा रहा है। अब इसमें एक चीज है कि 63A के अंदर जो है एक सेक्शन है जिसमें है कि सियासी जमात का कोई नामिनी या कैंडिडेट, उस पे जो है वो डिफेक्शन क्लाज अप्लाई होगी। अब ये सियासी जमात का नामिनी या पीटीआई के ये जो कैंडिडेट हैं इनको सिंबल नहीं मिला, तो क्या इन पे डिफेक्शन क्लाज लागू होगी अगर ये जीत के अपनी वफादारी चेंज करते हैं? ये एक ऐसी खिड़की है जिसपे मेरा ख्याल है कि इंटरप्रिटेशन की जरूरत है, और बहुत से लोग, इवन हुकूमती लोग भी कह रहे हैं कि बजाय ये लग रहा है कि ये लोग डिसिप्लिन, पार्टी डिसिप्लिन में ही रहेंगे। अब देखें इस मामले को किस तरह पीटीआई जो है वो प्लीड करती है सुप्रीम कोर्ट में, और बजाय यही लग रहा है कि इलेक्शन तक वेट किया जा रहा है। हालांकि मेरा ख्याल है कि रिव्यू दूसरे दिन ही दायर कर देना चाहिए। नहीं, रिव्यू तो बिल्कुल आपसे मैं पहले एग्री करता हूं कि वो पहले ही दायर कर देना चाहिए था। वो लेट्स से कि वो इलेक्शन से पहले अगर ये इंटर पार्टी नए इलेक्शन करवा लेते हैं और अपनी तरफ से वो जो ऑब्जेक्शंस आई हैं उनको मलूज़े खातिर रखवाते हुए कराएं, तो क्या उनका मसला हल हो जाएगा? दो चीज़ें हैं ना, एक तो मखसूस नशिस्तों के हवाले से है कि बाद में अगर इंडिपेंडेंट ज्वाइन कर लेते हैं पीटीआई को और उनके ये इलेक्शन वो प्रॉपरली एक्सेप्ट हो जाते हैं तो वो मसला भी हल हो जाता है और डिफेक्शन का मसला भी हल हो जाता है। तो ये हो पाएगा मसला हल? मेरा नहीं ख्याल कि अब ये चीज जो है करके तो आप उसमें, वो तो इलेक्शन कमीशन के पास आपको जाना पड़ेगा। अब सुप्रीम कोर्ट उसको कैसे देखेगी? आपने लीगल रिक्वायरमेंट पे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट को कैसे डिप्राइव कर सकते हैं लोगों के? यहाँ एक इलेक्शन एक्ट की तरमीम जिसमें ये था कि जी इंट्रा पार्टी इलेक्शन का सर्टिफिकेट देना है, उस पे उन्होंने सर्टिफिकेट भी दिया। उस बुनियाद पे आपने लोगों के सियासी जो आईनी हकूक हैं उनको कैसे आप उनसे डिप्राइव कर सकते हैं कि वो अगर अपनी मनपसंद जमात को वोट देना चाहें और वो जमात का सिंबल ही ना हो? तो ये एक चीज है। मेरा ख्याल है कि आपने पहले आपने ये कहा कि ये जो मुफ्त के पार्टी के वकील रख लेते हैं तो उससे ये सही तरीके से अपना केस पुट अप नहीं कर पाए और अभी भी रिवीजन जो है उसके रिव्यू के लिए वो डिले कर पाए हैं। पहले दिन से ही पता चल जाता है कि क्या फैसला होना है, किस तरफ जाना है। इस दफा उम्मीद ये की जा रही थी कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन में बेशक फ्लॉज हैं, हालांकि दर्जनों की तादाद में पीटीआई के वकील हैं, उनको चाहिए था लीगल रिक्वायरमेंट पूरी करते, अगर नहीं की, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट हैं लोगों के उनको उनसे महरूम नहीं रखा जाएगा, क्योंकि पार्टी की फंक्शनिंग जो है वो बेनजीर भुट्टो में केस में कह दिया गया कि वो 17(2) में है कि अगर पार्टी फंक्शन रखना, सिर्फ पार्टी बनाना नहीं है, और फंक्शन जो है वो फंक्शनिंग रखना भी उसी तरह फंडामेंटल राइट के जुमरे में आता है। तो लेकिन जो है वो मेरा ख्याल है कि जजेस जो है चीफ जस्टिस काजी फैसला
حالانکہ وہ انہوں نے, ہم دیکھتے ہیں کہ 62-63 میں کے حوالے سے جورسپروڈنس ان کی یہ ہے کہ سیاستدانوں کو ٹیکنیکل بنیادوں پہ ناک آؤٹ نہیں کرنا چاہیے, اور نواز شریف کے خلاف یہ بالکل وہ 5-6 جو کرٹیک آئی اس فیصلے کے اوپر فائز صاحب کے, وہ یہی 5-6 آبجیکشنز آئیں. ایک یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ پارٹی کے بھی بنیادی حقوق ہوتے ہیں جس طرح کہ فرد کے ہوتے ہیں, پھر یہ کہ یہ ٹرائل کورٹ میں یہ چیزیں آنی چاہیے تھی, سپریم کورٹ میں نہیں. تیسری یہ کہ وہ مانگی بھی نہیں تھی وہ چیزیں الیکشن کمیشن نے, جن چیزوں کے اوپر سپریم کورٹ چلی گئی. مگر آپ کا یہ کہنا ہے کہ اگر یہ کروا بھی لیں انٹرا پارٹی الیکشن تو بھی اس کا کہ وہ صحیح ہوئے یا نہیں الیکشن کمیشن نے اور سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے, یہی کہہ رہے ہیں آپ؟ بالکل. یہ تو دیکھیں, اگر ریلیف دینا چاہیں ججز تو وہ ریویو میں ویسے ہی دے سکتے ہیں, کوئی ضروری نہیں ہے انٹرا پارٹی الیکشن کا. وہ انٹرا پارٹی الیکشن ایک لیگل ریکوائرمنٹ ٹھیک ہے, لیکن جو ہے وہ یہ بھی جیسے غازی بھائی صاحب کہتے ہیں کہ ہم جو ہے الیکشن کمیشن کا کام نہیں کریں گے, الیکشن کمیشن کام خود کرے. اور بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے وہ فی الحال تو جو حالات بن رہے ہیں آج کی ڈیٹ تک, وہ تو پارٹی جو وہ انٹرا پارٹی الیکشن کروا بھی دیں تو بڑا مشکل ہے. لیکن یہ ہے کہ الیکشن جب رزلٹ آ جائے گا, اور رزلٹ میں اگر اس طرح کی جو ہے وہ سیٹیں آ جائیں اور وہ جو زیادہ افیکٹ نہ کریں جو پی ٹی آئی کے مخالفین ہیں, تو پھر کوئی بھی انٹرپریٹیشن ان کے حق میں بھی ہو سکتی ہے. یہ تو بات یہ ہے کہ بیسیکلی آپ کا مجھے لگتا ہے کہ آرگومنٹ یہ ہے کہ یہ ریویو کے طرف فوراً چلے جانا چاہیے تھا, اور اس کا اگر فیصلہ فار ایگزامپل ان کے حق میں نہیں بھی آتا تو پھر اگر یہ الیکشن کرواتے تو اس کی تک سمجھ آنی تھی. ابھی کروا لی بھی لیں تو ضروری نہیں ہے کہ ان کے مسائل کا حل ہو جائے. یہ میں صحیح عکس کر رہا ہوں؟ جی بالکل. لیکن دیکھیں, اب ان کے وہی بتا رہے ہیں کہ درجنوں کی تعداد میں وکلاء ہیں, انہوں نے میں بھی کوئی اسٹریٹجی بنائی ہو کہ انٹرا پارٹی الیکشن کروا دی جائے. میرا نہیں خیال جب سمبل نہیں پارٹی الیکشن ہو جائے گا اس کے بعد اگر ہو گیا, وہ تو میں کہ آلریڈی یعنی لوگ کہہ رہے ہیں کہ 63A میں ایک کھڑکی کھلی ہوئی ہے جس میں وہ جو لوگ جو پی ٹی آئی کے جو کینڈیڈیٹ ہوں گے ان میں ڈیفیکشن کی ہے, اور وہ اگر پارٹی وہ آزاد ہی بھی ہو, لیکن وہ اگر ان کو ڈکلیئر پی ٹی آئی نے کینڈیڈیٹ کیا ہوا وہ چھوڑیں گے تو ان پہ 63A اپلائی ہو سکتا ہے. لیکن یہ ساری چیزیں جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ ججز جو ہیں وہ جب چاہیں کوئی چیز تو وہ ان کو اپنی مرضی کی ریزننگ بھی وہ لے سکتے ہیں. یہ میرا تو 15 سال کا یہی تجربہ ہے. 62-63 میں ہم نے جیسے قاضی فیصل نے کہا کہ وہ کانسٹیٹیوشن بھی بے شک پروویژن ہے, لیکن وہ ضیاء الحق لے کے آیا, ان کو تو ختم ہونا چاہیے. پھر تایاد نیلی بھی نواز شریف کی ختم کر دی, سمیع اللہ بلوچ کا فیصلہ بھی جو ہے وہ ریویزٹ کر دیا. تو یہ بیسیکلی میں نے تو یہ دیکھا ہے جب یہ اس قسم کے میٹر آتے ہیں خاص کر پولیٹیکل, تو ان میں ججز جو ہیں وہ تقریباً آلموسٹ ان کے ذہن بنے ہوتے ہیں کہ کیا انہوں نے پیدا کرنا ہے. بہت بہت شکریہ اسناد آپ کے ان خیالات کا. تو تھینک یو سو مچ اسناد ملکہ. کیا خیر ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں, بریک سے واپس آ کے یا کنٹینیو کریں گے؟ اب ہمارے پاس لاسٹ 3 منٹس ہیں. نہیں 3 منٹس ہیں تو اس کو ہی کر لیں. میں یہ بالکل اسناد کا وہ ہے کہ یہ کر بھی لیں تو یہ فائنلی جو اس کا آربیٹریٹر ہوگا وہ الیکشن کمیشن اور پھر سپریم کورٹ ہی ہوگا. وہ میرا خیال ہے کہ یہ بڑا مشکل ہو جائے گا کہ اس کی ان کی آبجیکشنز کی روشنی میں بھی ایک دفعہ الیکشن کروا لیں. تو اس کے علاوہ پہلے ہی جتنا الیکشن کمیشن کے اوپر تنقید ہوئی ہے اور جتنی کہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر بھی ہوئی ہے کہ اس کے اندر انڈیپینڈنٹ بے تحاشا لوگوں نے اس کے اوپر اعتراض کیا ہے, تو اگر اس کے کرنے کے بعد بھی اگر وہ نہیں چلتا تو ایک وہ کر لینے میں وہ بڑا مشکل ہو جائے گا. لیکن رسک فیکٹر عامر صاحب بہت زیادہ ہے, بہت بڑا رسک ادھر بھی ہے کہ ویسے بھی جو الیکشن کمیشن نے یہ کہا ہے, ایک طرف تو وہ ان کی طرف سے یہ ایک بیان آیا کہ پولیٹیکل پارٹی کی ہم نے رجسٹریشن نہیں کینسل کی, ہم نے صرف الیکشن ان کے جو ہے وہ ان کو کینسل کیا ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے. تو مگر یہ ابھی بھی اوپن ٹو انٹرپریٹیشن ہے. تو یہ ابھی مگر ریویو ان اینی کیس میں سمجھتا ہوں وہ صحیح اسناد کہہ رہے تھے کہ ریویو میں ڈیلے کی تک نہیں سمجھ آتی کہ آپ نے 1 ہفتہ ہو گیا اور ابھی تک ریویو نہیں کیا. ان کو اگلے دن دائر کر دینا چاہیے تھا. اس کے اندر پتہ نہیں کیا وہ ہے, ریویو کا الیکشن کروانے سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ریویو آپ کروا دیتے ہیں, فیصلہ آتا ہے نہیں آتا اس کا, تو الیکشن پہلے ہی ان کو کروا لینا چاہیے تھا. اور ابھی بھی میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک انٹیلیجنٹ موو ہوگی کہ بجائے اس کے کہ آپ ڈپینڈ کریں الیکشن کمیشن پہ یا ان
فیصلوں پہ اپنے پاس سے اگر وہ کروا لیتے ہیں انٹینڈلیس پھر اس کو سٹرائک ڈاؤن کرے الیکشن کمیشن یا سپریم کورٹ تو آپ وہ کروا چکے ہوں گے. وہ آپ نے کم از کم اعتراض کو دور کرنے کی کوشش اپنی طرف سے کر لینی ہے. وہ پھر جو ہے کہ بجائے اس کے کہ لوگوں کو یہ موقع ہی نہ دیا جائے کہ وہ پارٹی فوراً جوائن کر لیں اور اس کو پھر وہ کرنا وہ میرا خیال زیادہ انٹیلیجنٹ موو ہے. ایک عامر صاحب جو انٹرا پارٹی الیکشن میں سب سے بڑا اعتراض آیا تھا جس کی گونج ہمیں سپریم کورٹ میں بھی نظر آئی تھی وہ یہ تھی کہ وہ 14 سے 15 ممبران تھے جنہوں نے اصل میں اعتراض اٹھایا تھا کہ ہمیں حصہ نہیں لینے دیا گیا, ہم سمجھتے ہیں کہ شفاف الیکشن نہیں ہوا. یہ کیا اگر یہ دوبارہ ہوتا ہے ان لوگوں کو دعوت دی جائے گی حالانکہ وہ پارٹی کا ممبر نہیں ہے اس وقت؟ لاکھوں ممبر ہیں اس میں 15 پہ اعتراض ہوئے ہیں تو اس دفعہ بالکل وہ یہ ظاہر ہے پھر اگر الیکشن کرائیں گے تو وہ جو اعتراضات کیے گئے ہیں اس سے پہلے ان کو پبلکلی یہ موقع دیا جائے کہ جناب آپ آ جائیں کیونکہ ان کے شامل ہونے سے کوئی فرق تو نہیں پڑے گا وہاں پہ. وہ تو ایک نظر آ رہا ہے کہ 75 پارٹیوں کے اندر جو ہے کسی سبھی کے اس طرح وہ کیے گئے ہیں تو وہ بالکل اس چیز پہ بڑا کوسچنز کیے گئے کہ جناب ان کے آپ نے حقوق کے لیے یہ کیا وہ ممبر ہیں یا نہیں ہیں, یہی اعتراض کیا گیا. یہ ٹرائل کورٹ نے فیصلہ کرنا تھا پر پھر بھی ان کی سپریم کورٹ کی تشفی کے لیے ان کو موقع دے دیا جائے گا تو انہوں نے جیتنا تھوڑی ہے. اکبر ایس بابر صاحب نے اب جیتنا گوہر خان کے مقابلے میں الیکشن وہ تو نہیں ہے, بس یہ ایک ٹیکنیکل گراؤنڈ بنا لی گئی تو اس اگر ٹیکنیکل گراؤنڈ کو بھی ریموو کر دیا جائے تو میرا خیال ہے بڑا مشکل ہو جائے گا الیکشن کمیشن کے لیے پھر ایک بار کوئی نیا بہانہ ڈھونڈنا یا سپریم کورٹ کے لیے بھی جو ہے اس کے اوپر بھی اعتراض کرنا وہ مشکل ہو جائے گا. پہلے ہی میں سمجھتا ہوں سپریم کورٹ کی شان میں کوئی اتنا اضافہ نہیں ہوا اور اس کے اندر بے تحاشا یہ پریشر موجود ہے تو یہ کروا لیں گے تو یہ ایک انٹیلیجنٹ موو ہوگی. پی ٹی آئی کے اندر عامر صاحب لاسٹ 1 منٹ ہے میرے پاس. پی ٹی آئی کے اندر آلریڈی یہ اختلاف ٹکٹوں کے اوپر بھی چل رہا ہے, یہ ہمارے سامنے چیز ہے. سیکنڈلی یہ کہ جو لوگ ممبر نہیں ہیں اور پی ٹی آئی اناؤنس کر چکی کہ لوگ ہمارے ممبر نہیں ہیں, لاکھوں لوگ ممبر ہیں, کیا وہ اعتراض نہیں اٹھائیں گے کہ یہ 15 لوگ جو ممبر نہیں ہیں ان کو آپ نے گھسا لیا پارٹی کے اندر؟ پی ٹی آئی کی صورتحال یہ ہے کہ یہ ان کا یہ سوچی سمجھی سازش کے تحت جو کیا گیا ہے یہ ہونا ہی ہے, ان کو اس کا نقصان ہونا ہی, جتنی مرضی یہ کر لیں نا ان کی سچویشن اس طرح کی ہے, ان کے حالات اس طرح کے ہیں کہ عمران خان جیل میں ہے, سیکنڈ ٹیئر کی وہ ویلیو نہیں ہے اور یہ کنفیوژن رہے گا کہ اصلی کینڈیڈیٹ کون ہے اور اس کی وجہ سے ان کو 5 سے 10 سیٹوں کا نقصان ہوگا کہ ہر جتنی مرضی سوشل میڈیا آ گیا جتنی مرضی مشہوری کر لیں وہاں 2-4 جعلی ہوں گے. ایک حلقے میں آپ دیکھیں 36 نشان ہوں گے, اس میں سے تعین کرنا عام آدمی کے لیے, ایک ان پڑھ آدمی کے لیے یہ کہ ان کا اصلی کینڈیڈیٹ کون سا ہے وہ بڑا مشکل ہے. ان کے اس سے ووٹ بینک میں بھی فرق پڑے گا اور یہ لڑائی کسی حد تک رہے گی, یہ پوری 100% ان کی دور نہیں ہوئے گی. یہی سازش ہے, یہ بائی ڈیزائن ہے. اچھا, دہشت اور پیسہ دونوں سے ووٹ بینک میں فرق پڑتا ہے. استحکام پاکستان, لاسٹ سوال ہے میرا, استحکام پاکستان پارٹی کے ایک امیدوار ہیں, انہوں نے ہوائی فائرنگ کی, ان کو نوٹس جاری ہوگا. لاہور کے اندر پیسہ برسایا جا رہا ہے, اس پہ نوٹس نہیں جائے گا؟ یہ ووٹر پہ اثر انداز نہیں ہوتا پیسہ؟ یہ پیسہ یہ غالباً جو ہے نون لیگ کی جلسے کے اندر یہ پیسے لٹکانے کی حمزہ شہباز کے جلسے کے اندر یہ کیا گیا ہے. مگر یہ تو جو حالات چل رہے ہیں اس کے اندر بڑی چھوٹی آبجیکشن ہے اس کی. یہ میرا حال یہ زیادہ پورا الیکشن کا پروسیس ہی رگ ہو گیا ہے تو یہ نوٹ پھینک دینا ہے کہ تو اتنی ضرورت ہی نہیں ہے. تو اس کے باوجود اگر یہ ایک اکثریت نہیں لے پاتے, اس کے باوجود اگر یہ کلیئرلی نہیں جیتتے تو پھر میں سمجھتا ہوں بہت زیادہ شرمندگی ہے. اور یہاں پہ کوشچن ہے اس سب کے باوجود یہ دیکھنا ہوگا, گھوم پھر کے بات آ جاتی ہے ٹرن آؤٹ پہ کہ کتنے لوگوں کو اس دن نکالا جائے گا, یہ ان کی وجہ سے یہ اور کتنوں کو نکلنے دیا جائے گا, کتنے کو اور کتنا کون نکال لیں گے. سو یہ الیکشن سارا اسی بات پہ ہے کہ اس دن 8 فروری والے دن کون اپنے ووٹر کو وہاں پہ لائے گا. آیا وہ سیٹ لائیں گے, وہ جو لوگ رہ گئے ہیں وہ لا پائیں گے, یا لوگ خود اگر یہ اس طرح کا وہ کروا لیں جو کہ پی ٹی آئی کا کے پی کے اندر تو ڈیفینیٹلی نظر آ رہا ہے, وہ موڈ کے وہاں پہ وہ لوگ آ جائیں گے. پنجاب ایک سوال ہے کہ وہاں پہ آیا خاص طور پہ دیہی علاقوں میں کیا پی ٹی آئی کے لیڈرشپ کی
ان برے حالات میں وہ لوگوں کو ووٹر کو پولنگ سٹیشن پہ لا کے ووٹ دلوا سکیں گے نہیں دلوا سکیں یہ گے؟ سوال ہے کیا ان کا پولنگ ایجنٹ وہاں سے رات کو چھاپے میں کے اندر گرفتار ہو جائے گا یا وہاں اندر الاؤ کیا جائے گا کہ وہ اپنی آبجیکشنز ڈال سکے؟ یعنی کہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے 1-1.5 ہفتے کے اندر بہت بڑے بڑے سرپرائز جو ہیں وہ پوری قوم کو انکلوڈنگ ہم پروگرام مقابل آپ کو مجھے ہم سب کو دیکھنے کو ملیں گے. ٹھیک ہے، بہت شکریہ، تھینک سو مچ، اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے، خدا حافظ.